क्रिसमस ट्री हकायक पसे रवायत। हमारे तमाम नाजरीन को अंजीली मीडिया की तरफ से आने वाला क्रिसमस मुबारक हो। हाल ही में हमने सांता क्लॉस के मुतल्लिक एक वीडियो बाअनवान सांता क्लॉस हकीकत पसे रवायत अपलोड की थी। मौजूदा वीडियो इसी सिलसिले की अगली कड़ी है। इस वीडियो में हम आपको क्रिसमस ट्री के हवाले से बहुत सी ऐसी बातों के बारे में आगाह करेंगे जो शायद आपके लिए नई हों। नीज आप क्रिसमस ट्री के ताल्लुक को बाइबल मुकद्दस की उन नबूवतों के तनाजुर में देख सकेंगे जिनकी तकमील खुदावंद यीशु मसीह की विलादत मुबारका के दिन हुई। यूं क्रिसमस ट्री तकमील नबूवत की एक अलामत साबित होती है। ताहम मसीहियत में बाइबल मुकद्दस के दोनों अहदनामों में यानी पुराने अहदनामा और नए अहदनामा में दरख्त को एक बड़ी अहम रूहानी अलामत के तौर पर भी देखा जा सकता है। बाइबल मुकद्दस में हम एक मुर्दा लाठी से कलियां फूटती, शगुफे खिलते और पके बादाम खिलने का अहवाल पढ़ते हैं। एक तानावर दरख्त के मुर्दा तने से दोबारा दरख्त का फलना फूलना और बारावर दरख्त बनना और फिर एक तने से कौपल फूटने और सरसब्ज शाख बनने के अमल को रजाए खुदाबंदी और नबूवती इस्तारा के तौर पर भी देखा जा सकता है। यही सिलसिला दरअसल क्रिसमस ट्री का असल आगाज है। गोया के एक सूखे तने से कौपल फूटना और फिर एक सरसब्ज शाख बनना, फिर एक खूबसूरत हरा भरा दरख्त बन जाना और यीशु मसीह का फरमाना कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ, सब नबूवती इस्तारे हैं। और क्रिसमस ट्री दरअसल अब इन्हीं इशारों, इस्तारों और तशबीहों की एक बसरी अलामत है। एक बार फिर हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि ये वीडियो मसीहियत को मसीहियत के वसीतर सयाको सबाक में देखने और समझने में मदद देने के लिए पेश की जा रही है। हम अपने गुज़श्ता वीडियोस में भी अर्ज कर चुके हैं कि मसीहियत कोई मजहब नहीं बल्कि ये नाम है एक रिश्ते का जो एक इंसान का खुदावंद यीशु अल मसीह और मसीहियत के साथ होता है। और मसीहियत से मुराद यहाँ वो मजमुआ कुल है जिसमें मसीही दुनिया की साइंसी इजादात, तालीमी खिदमात, इक्तसादी मार्के, तस्हीर कायनात की होश रफा काविशें और इंसानी फलाह व बहबूद के सब शानदार कारनामे शामिल हैं। किस्सा अल मुख्तसर मसीहियत नाम है एक मुकम्मल तहजीब का। दुनिया की हर तहजीब में उसके अपने अकायद और मजहबी और समाजी तसव्वुरात और नजरियात के असरात नुमाया नजर आते हैं। मसीही तहजीब की बहुत सी रवायात दर हकीकत बाइबल मुकद्दस की तालीमात से बैद नहीं, यहाँ तक कि क्रिसमस ट्री का जिक्र भी इस्तारन बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। लिहाजा क्रिसमस के इस मुबारक मौका पर आप इस वीडियो को इंजीली मीडिया की तरफ से क्रिसमस का एक और तोहफा समझकर कबूल कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही मालूमाती और तहकीकाती वीडियो तैयार करने में बड़ी खुशी महसूस करते हैं। अगर आपको हमारी ये काविशें पसंद आएँ तो हमारी मुहिम की हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने अजीज़ों अकारिब के साथ शेयर कीजिए और इंजीली मीडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए। शुक्रिया। और अब चलते हैं हम आज के मौजू की तरफ। हम अपनी दलील का आगाज करते हैं बाइबल मुकद्दस से। बाइबल मुकद्दस की पहली किताब पैदाइश के पहले बाब की 11वीं आयत में दर्ज है कि जब खुदा ने जमीन पर जिंदगी पैदा की तो जमीन पर उसका ज़हूर सबसे पहले दरख्तों की सूरत में हुआ। इनसे खुदा ने बाग एदन बनाया जिसमें दो खास नौयत के दरख्त थे, एक नेकोबद की पहचान का दरख्त और दूसरा हयात का दरख्त। देखिए पैदाइश 2 बाब की 9वीं आयत। यानी खुदा ने सबसे पहले पौधे और दरख्त बनाए और दुआ में जिंदगी का सामान भी एक दरख्त में वदीयत कर दिया। ज़बूर की किताब भी शरीरों की सलाह पर ना चलने वाले आदमी को मुबारक कहते हुए उससे उस दरख्त से तशबीह देती है जो पानियों की नदियों के पास लगाया गया है और जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पता भी नहीं मुरझाता, यानी सरसब्ज दरख्त। देखिए पहला ज़बूर उसकी पहली 3 आयात। नजात का तमाम काम भी खुदावंद ने एक सलीब पर जान देने से पाया तकमील तक पहुंचाया जो कि दरख्त की लकड़ी से बनी थी। लिहाजा इस्तारन ये कहा जाता है कि उसे दरख्त पर लटकाया गया, जो कि लसानी ज़ाब्तों के लिहाज से एक जायज़ इस्तिलाह है। बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब यानी मुकाशफा में दर्ज है कि नए यरूशलेम में भी जिंदगी का दरख्त होगा और कौमें उसके पत्तों से शिफा पाएंगी। देखिए मुकाशफा के 22वें बाब की 2री आयत मुबारका।
پرانے عہد نامہ میں داؤد کے گھرانے سے آنے والے مسیحا جس کی سلطنت کی کوئی انتہا نہ ہوگی کے آنے کا اعلان بھی ایک سوکھے تنے سے پھوٹنے والی کونپل اور پھر اس شاہ کے برابر ہونے کے استعارہ سے کیا گیا ہے۔ توریت، زبور اور انبیاء کے صحائف میں خدا یسوع مسیح کی ولادت مبارکہ کے متعلق جو حوالے پیش کیے گئے ہیں وہ تقریباً 350 پیشن گوئیوں پر مشتمل ہیں۔ کرسمس ٹری بائبل مقدس کے وسیع تر سیاق و سباق اور نبوت کی تکمیل دونوں اعتبار سے خاص اہمیت کی حامل روایت ہے۔ بنی اسرائیل کے بیابانی سفر میں عہد کا صندوق ان کے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ اسے شہادت کا صندوق بھی کہا جاتا تھا۔ یہ یہوہ خدا کی ہدایت کے مطابق بنایا گیا تھا اور اس کے اندر صرف 3 چیزیں رکھی گئی تھیں۔ مکمل واقعہ پڑھنے کے لیے خروج کی کتاب پڑھیں۔ وہ 3 چیزیں یہ تھیں: پتھر کی 2 تختیاں جن پر 10 احکام کندہ تھے، من کا سنہرا کٹورا اور ہارون کی لاٹھی جس میں کونپلے، شگوفے اور بادام اگائے تھے۔ مردہ لاٹھی میں زندگی کے تمام آثار نمودار ہونا بہت ہی زبردست علامتی اہمیت رکھتا ہے۔ پھر ہم دانیل نبی کے صحیفے کے 4 باب میں بھی نبوکدنضر بادشاہ کے خواب میں ایک بہت اونچے اور تاناور درخت کا ذکر پڑھتے ہیں۔ آسمانی قدسی نے اسے کاٹنے کا حکم دیا مگر اس کی جڑوں کا کندہ زمین میں چھوڑ دیا گیا۔ یہ علامت تھی کہ نبوکدنضر بادشاہ کی حکومت کاٹ ڈالی جائے گی لیکن 7 سال بعد پھر بحال کر دی جائے گی۔ جڑ کا اور تنے کا زمین میں رہنا اس امید اور نبوتی عمل کو ظاہر کرتا ہے کہ بادشاہت پھر بحال ہوگی۔ یہی استعارہ ہمیں یوسیہ نبی کے صحیفے میں داؤد بادشاہ کی سلطنت کے حوالے سے بھی ملتا ہے۔ داؤد ابن یسی کو سیموئیل نبی نے بحیثیت بادشاہ مسح کیا تھا اور اس کے اسرائیل پر 40 برس تک حکومت کرنے کا ذکر بھی ہمیں بائبل مقدس میں ملتا ہے۔ اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بیٹے بادشاہ سلیمان کی وفات کے بعد سلطنت حصوں بخروں میں تقسیم ہو گئی اور تخت و تاج داؤد کی نسل اور اس کے گھرانے کے ہاتھ سے نکل گئے۔ تاہم بنی اسرائیل کے نبیوں نے اپنی نبوتوں میں بار بار دہرایا کہ ابدی سلطنت کا بادشاہ داؤد بادشاہ کے گھرانے اور اس کی تنے سے آئے گا۔ یوسیہ نبی کے صحیفے کی 11ویں باب کی پہلی 2 آیات، اور یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک برابر شاخ پیدا ہوگی اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ لوگ یسی کے اس جڑ کے طالب ہوں گے جو لوگوں کے لیے ایک نشان ہے اور اس کی آرام گاہ جلالی ہوگی۔ یسی کی جڑ، تنا، اس سے نکلنے والی کونپل، ایک برابر شاخ، ان تمام استعاروں اور تشبیہات کی تکمیل میں ایک خوشنما اور پھلدار درخت کا بننا منطقی اور متوقع عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا یسوع مسیح نے خود اپنے بارے میں فرمایا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے۔ یہ مکمل حوالہ پڑھنے کے لیے دیکھیں یوحنا 15 باب پہلی 10 آیات۔ اسی متن میں ہم خدا یسوع مسیح کی ذات اقدس کو باغ عدن کے حیات کے درخت سے ہی جڑا ہوا دیکھتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، بنی اسرائیل صدیوں سے یسی کے تنے سے پھوٹنے والی اس شاخ کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ اسے اپنے آنے والے نجات دہندہ کی علامت سمجھ کر وہ بے تابی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ یہودی قوم بڑی باریک بین اور گہرا مشاہدہ رکھنے والے لوگ ہیں۔ وہ اپنی تاریخ اور عقائد کو بھولنے والے نہیں بلکہ انہیں ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا ان کا قومی خاصہ ہے۔ یہوہ خدا نے انہیں حکم دے رکھا تھا کہ وہ اس کے قوانین اور شریعت کی باتیں اپنے دروازوں کی چوکھٹوں پر لکھ رکھیں تاکہ وہ انہیں بھول نہ جائیں۔ ایک مسلسل یادگار کے طور پر وہ اسے دیکھتے رہیں۔ اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہودیوں کا یہی رواج کسی حد تک یسی کے تنے اور اس سے پھوٹنے والی کونپل کے بارے میں بھی تھا۔ وہ اپنے گھروں میں ایک سوکھا تنا رکھتے تھے جس کے ساتھ ایک سرسبز کونپل لگا دی جاتی تھی۔ یہ علامت تھی اس امید کی کہ ایک دن یوسیہ نبی کی نبوت کے مطابق یسی کے سوکھے تنے سے ایک کونپل پھوٹے گی، ایک شاخ برابر ہوگی، یعنی داؤد نبی کی نسل تخت و تاج کی دوبارہ وارث ہوگی۔ الغرض ان کا نجات دہندہ اسی نسل سے وارد ہوگا۔ یہ ان کے لیے ظہور مسیحا کی امید کا ایک نشان تھا۔ خدا یسوع مسیح کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد بہت سے یہودیوں نے جنہوں نے مسیحا اور تکمیل نبوت کو قبول کر لیا تھا، انہوں نے اپنے گھروں میں
مردہ تنے کے حصے کی جگہ صرف ایک سرسبز شاخ لگانا شروع کر دی، یعنی اب وہ مردہ شاخ مردہ نہیں رہی بلکہ اس کی شاخ برابر ہو کر اب ایک ہرا بھرا سرسبز اور شاداب درخت بن چکی تھی۔ چونکہ سوکھے تنے سے کونپل نکلنے کا عمل خدا یسوع مسیح کی ولادت یعنی کرسمس کے تہوار کے ساتھ جڑا ہوا تھا، یوں اس علامتی شاخ یا درخت کو رفتہ رفتہ کرسمس کے دیگر متعلقات کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ جو یہودی مسیح ہو چکے تھے اور دیگر مسیحیوں نے تکمیل نبوت کی اس خوبصورت نشانی کو کرسمس کی دیگر سجاوٹوں کے ساتھ قبول کر لیا۔ یوں ایک نہایت ہی خوشنما، پرمعنی اور صحائف پر مبنی ایک اور مسیحی روایت کا آغاز ہوا جو آج تک ساری دنیا میں دیکھی جا سکتی ہے۔ یہی ہے کرسمس ٹری۔ یرمیہ 33 باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، ان ایام میں اور اس وقت میں داؤد کے لیے صداقت کی شاخ پیدا کروں گا۔ چونکہ روایات وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں، اس طرح کرسمس ٹری کی روایت میں بھی وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کرسمس کے دیگر متعلقات کو بھی شامل کر لیا گیا۔ مثلا مجوسیوں کا رہنما ستارہ کرسمس ٹری کی چوٹی پر سجایا جانے لگا۔ مجوسیوں کے نذرانوں کو ظاہر کرنے کے لیے تحائف کے پیکٹ یا ڈبے کرسمس کے ٹری کے نیچے رکھنے شروع کر دیے گئے، اور جب بجلی کے چلتے بجھتے کمکمے یعنی کہ فلکرنگ لائٹس ایجاد ہوئیں تو انہیں بھی کرسمس ٹری پر سجایا جانے لگا، اور یہ لائٹس اور یہ روشنیاں اس روشنی کو ظاہر کرنے لگیں جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ گڈریوں نے نور چمکتا ہوا دیکھا اور اندھیرے میں رہنے والوں نے ایک بڑی روشنی دیکھی۔ غرض کہ چرنی کے ساتھ ساتھ کرسمس ٹری نے ایک تکمیل شدہ نبوت سے لے کر گھر، چرچ، دفتر، شہر اور جگہ جگہ سجاوٹ کا خاص مرکز بننے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ چونکہ کرسمس ٹری کی مسیحی بنیادوں اور اس کی تشبیہاتی اہمیتوں کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں، اس لیے بہت سے لوگ اس خوبصورت، نرالے اور ہر دل عزیز شجر نبوت کی تکمیل کو بت پرستی کی ایک روایت جان کر بدعتوں اور کفر پرستی یا بت پرستی کے ڈھیر پر پھینک دیتے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ بصری نمائندگی ہے۔ ہمارے خدا یسوع مسیح نے خود کو ایک درخت سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا تھا، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ بعض حضرات بائبل مقدس کی آیات سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بائبل مقدس میں کرسمس ٹری کی ممانعت کے احکام موجود ہیں۔ ایسے موقعوں پر جو حوالہ جات دیے جاتے ہیں ان کا اصل سیاق و سباق کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ یہ حوالے کیونکہ کنانی لوگ فطرت کے تمام مظاہر کو اپنی دیوی اور دیوتاؤں کے اختیار میں سمجھتے تھے، اس لیے دنیا فطرت کا ہر عمل اور اس کی ہر تبدیلی ان کے دیوتاؤں کی رضا اور ان کے عوامل کی مرہون منت مانی جاتی تھی، یہاں تک کہ موسم بہار میں ہر طرف شادابی اور ہریالی کا نظر آنا ان کے لیے نبوت کی تکمیل ہوتا اور اس بات کا اشارہ ہوتا کہ دیوتا اور دیویوں کا جنسی ملاپ کامیابی سے ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے بہار کا موسم ظاہر ہوا ہے اور درختوں اور پودوں میں نئی کلیاں اور نئے پھول کھلے ہیں۔ کنانیوں کا دیوتا بال تھا، لیکن ان کی 3 دیویاں بھی تھیں، یعنی عطارد جسے استعارات بھی کہا جاتا ہے، دیکھیں استثنا 1 باب 4 آیت، انات اور اتھیرات۔ استعارات وہی دیوی ہے جسے وینس یعنی شام کا ستارہ بھی کہا جاتا ہے، اور رومی اسے شام کے ستارے کے طور پر دیوی سمجھ کر یا دیوتا سمجھ کر عبادت کرتے تھے۔ ان دیویوں اور دیوتاؤں اور خاص طور پر دیویوں کا افزائش نسل کی رسومات اور شہوت پرستی کی تقریبات سے گہرا تعلق تھا۔ اس حوالے سے جب ان دیویوں کی مناسبت سے یا ان کے جنسی اعضاء کی مناسبت سے کوئی درخت یا کسی درخت کا حصہ کہیں نظر آ جاتا تو ان کے مذہبی رہنما ان درختوں کو ان دیوی اور دیوتاؤں کے لیے مخصوص کر دیتے اور انہیں افزائش نسل کی رسومات اور جنس پرستی کی تقریبات میں استعمال کرتے۔ یہوہ خدا نے ان درختوں کی پرستش کی بڑی سختی سے ممانعت کر رکھی تھی۔ دیکھیے استثنا 16 باب کی 21 آیت، جو مذبح تو خدا کے لیے بنائے اس کے قریب کسی قسم کے درخت کی جسیرت نہ لگانا اور نہ کوئی ستون اپنے لیے کھڑا کر لینا، جس سے خدا تیرے خدا کو نفرت ہے۔
نوٹ فرمائیں یہاں پر درخت لگانے پر ممانت نہیں بلکہ کسی قسم کے درخت کی یسیرت اور ستون کھڑا کرنے پر ممانت عائد کی گئی ہے۔ درخت کی یسیرت اور ستون کھڑا کرنا دونوں جنسی استعارے ہیں، سننے والا سمجھ لے۔ لہٰذا جو درخت اس مقصد کے لیے چنے اور لگائے جاتے تھے خدا کو ان سے نفرت تھی اور ان کی ممانت تھی۔ ان درختوں کا کرسمس ٹری کے ساتھ دور دور کا کوئی تعلق یا واسطہ نہیں بنتا۔ آخر میں ہم انجیلی میڈیا کی طرف سے آپ کو کرسمس کی خوشیوں کی مبارکباد دیتے ہیں اور یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ کرسمس کی ہر اس روایت کو ضرور منائیں جس کا اشارہ صرف مسیح اور مسیح کی پیدائش کے ساتھ ہے۔ خدا یسوع مسیح کی ولادت کی طرف مبذول کرنے والے بہت سے استعارے کرسمس ٹری کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اگر کسی روایت سے یا عمل سے خدا یسوع مسیح کو حقیقی معنوں میں جلال ملتا ہے اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح و سلامتی اور خوشی اور اطمینان کی فراوانی ہوتی ہے تو وہ بدعت نہیں بلکہ ہماری عبادت کا ایک حصہ ہے۔ تو حاصل کلام یہ ٹھہرا کہ کرسمس ٹری ہو یا کرسمس کے حوالے سے کوئی اور علامتی چیز ہو جو دراصل مسیح کی پیدائش اور اس کی پیدائش کے جشن کے حوالے سے منسوب ہو تو وہ بدعت نہیں بلکہ وہ ہماری کرسمس کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کا باعث ہے۔ اور وہ لوگ جو اسے بدعت سمجھتے ہیں اور یہ کہ اس کا بت پرستی کے ساتھ تعلق ہے ان کے لیے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا کرسمس ٹری کو نہ ہم بت مانتے ہیں، نہ کرسمس ٹری کی عبادت کرتے ہیں اور نہ کرسمس منانے والوں کے ذہن میں دور دور تک کسی دیوی دیوتا کا خیال موجود ہوتا ہے۔ کرسمس ٹری ہو، سینٹا کلاس ہو یا کرسمس کے حوالے سے روشنیاں ہو، ستارہ ہو، کرسمس کے تحفے تحائف ہوں یا کرسمس ٹری پہ لگی ہوئی روشنیاں ہوں، یہ تمام چیزیں کرسمس ہی کے حوالے سے مسیح کی ولادت کی خوشیاں منانے کا ایک طریقہ ہے اور اس میں کوئی بدعت نہیں اور کوئی بت پرستی شامل نہیں، کیونکہ ہمارے ذہن میں نہ تو کوئی بت ہوتا ہے اور نہ کوئی دیوی نہ کوئی دیوتا، بلکہ یہ تمام چیزیں صرف اور صرف مسیح کی پیدائش کے حوالے سے خوشیاں منانے کا ایک عمل ہے۔ تو ہماری طرف سے آپ سب کو کرسمس کی ڈھیر ساری خوشیاں مبارک ہوں۔ اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ کرسمس کی خوشیاں خوب منائیں اور خدا یسوع مسیح کی پیدائش کے جشن میں شامل ہوں۔ ہیپی کرسمس and a blessed new year to all viewers of Injili Media. God bless you all. Thank you for watching Injili Media.